राजी ना हो मेरे रब किसी की, तुझसे बंधी सब उम्मीद मेरी। माजूर हूँ मजबूर नहीं, माजूर हूँ मजबूर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दरूद पाक भेजा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम माजूर हूँ मजबूर नहीं। हम अपने इस प्रोग्राम में सबसे पहले एक शख्सियत का तारुफ लेते हैं जो हमारे इस प्रोग्राम की आन बान शान रुकन शुरा हाजी फ़ज़ैल रज़ा साहब होते हैं। अल्लाह पाक हाजी साहब को बरकतों से माला माल फरमाए। एक शख्सियत और भी होती है हमारे साथ कि जो माजूर होते हैं, अपनी वो दास्तान बताते हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, हम देखें कि इस दुनिया या रंगोबू में कई एक तरह के अफराद हैं। ये अल्लाह पाक की तकसीम है कि कोई देख सकता है, कोई चल सकता है, कोई बोल सकता है, कोई दीगर मामलात बड़ी आसानी के साथ कर सकता है। लेकिन कई एक अफराद वो भी हैं जो चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते। लेकिन क्या ऐसे अफराद नाकाम हैं, या ये अफराद भी कामयाबी का जीना चढ़ सकते हैं, या ऐसे अफराद के जो माजूर हैं वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं? देखिए मदनी चैनल के नाज़रीन, कामयाबी 2 तरह की है। एक होती है जुज़वी कामयाबी, एक होती है कुल्ली कामयाबी। जुज़वी कामयाबी क्या है? इसकी मिसाल यूँ लीजिए कि जैसे कोई मुसन्निफ़ हो, उसने किताब तहरीर की है, मुसन्निफ़ की किताब का बिक जाना, शाये होना, उसकी डिमांड, उसको चाहना, लोग उसे पढ़ें, लोग उसे ख़रीदें, ये कामयाबी है, ये लेकिन जुज़वी कामयाबी है। इसी तरह अगर कोई बिजनेसमैन है, उसका बिजनेस बढ़ता है, उसकी अपने शहर में दीगर शहरों में शाखें खुल जाती हैं, ये उसकी कामयाबी है। अगर कोई जॉब करता है, ये उसके लिए इस अंदाज में कामयाबी है, उसकी तनख्वाह बढ़ जाती है, उसका ओहदा बढ़ जाता है, ओहदे में तरक्की होती है, उसकी अच्छी कारकर्दगी पर उसे अवार्ड दिया जाता है, ये भी कामयाबी है। लेकिन ये सारी जुज़वी कामयाबियां हैं। लेकिन कुल्ली कामयाबी क्या है? कुल्ली कामयाबी ये कि हमसे हमारा रब राज़ी हो जाए, ये मुस्तकबिल है। वो कामयाबी कि जिसकी तरफ हम में से हर एक ने जाना है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने फजल से, अपने करम से हमें जन्नत में दाखिल कर दे। मदनी चैनल के नाजरीन, यही आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू रहेगा कि कामयाब कौन। रुकन शुरा की तरफ हम बढ़ेंगे। हाजी साहब, इब्तिदान आपको मरहबा कहते हैं अपने प्रोग्राम में। जज़ाकल्लाहु खैरा। हाजी साहब, कामयाब कौन, ये हमारे प्रोग्राम का मौजू है। क्या फरमाते हैं कि कामयाब कौन है? उमूमन हमारे यहाँ कामयाबी का मयार जो है वो दुनिया की तरक्की को समझा जाता है कि किसी ने माल कमा लिया तो वो कामयाब हो गया, किसी ने ओहदा पा लिया तो वो कामयाब हो गया, किसी का अपना बंगला बन गया, उसके पास कार आ गई तो वो कामयाब हो गया। अगर हम यूँ भी देखें, जैसे कुछ जुज़वी कामयाबी आपने भी बताई कि कोई मुसन्निफ़ किताब लिखती तो उसको अवार्ड मिल गया तो ये इसकी एक कामयाबी हो गई, वगैरह वगैरह। अब यूँ देखें हम तो दुनिया भर में जो पॉपुलेशन है 7.9 बिलियन, अब इसमें आप बताइए कि मालदार कितने? ऐसे ही है, ठीक है ना, कितने परसेंट इसमें मालदार होंगे, तो कितने परसेंट ऐसे लोग होंगे जिनको दुनिया में शोहरत मिली। आप बताइए कि दुनिया भर में शोहरत याफ्ता कितने लोगों को आप पहचानते हैं, या मैं गौर करूं तो मैं कितनों को पहचानता हूं, या जो बड़े बड़े ओहदों वाले हैं तो अच्छा बड़े बड़े ओहदे भी दुनिया भर में कितने हैं, ऐसी सीटें भी कितनी हैं, और है तो उनको मैं कितना पहचानता हूं। तो पता ये चला कि अक्सर लोग जो दुनिया में है ना वो मालदार नहीं है, शोहरत वाले नहीं है, ओहदे वाले नहीं है। तो क्या सबके सब नाकाम हो गए? ऐसा तो नहीं है ना। हम मुसलमान हैं,
الحمدللہ، اور کامیابی کا معیار ہم وہی مانیں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ سبحان اللہ، جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا۔ کیا بات، یعنی کامیاب وہ ہے جو آگ سے بچ کر، جہنم سے بچ کر جنت میں چلا گیا۔ گویا کہ کامیاب وہ ہے جو ایمان سلامت لے کر چلا گیا، کیونکہ جنت میں کون جائے گا؟ جس کے پاس ایمان کی دولت، ایمان کی نعمت ہوگی۔ ایمان سلامت لے کر دنیا سے گیا، اسی کو جنت ملے گی۔ قبر میں راحت کس کو ملے گی؟ جو ایمان سلامت لے کر چلا گیا، کیونکہ غیر مسلم کے لیے تو جنت نہیں ہے نا، جنت تو مسلمان کے لیے ہی ہے۔ بعض مسلمان گناہوں کے سبب جہنم میں ضرور جائیں گے، اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے، اللہ پاک ہمیں سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی جہنم میں نہ داخل فرمائے گا۔ جہنم بہت خطرناک ہے، لیکن بعض جائیں گے مسلمان، لیکن پھر وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے کیونکہ مسلمان ہے، کیونکہ ایمان سلامت لے کر گیا۔ لیکن جو ایمان سلامت لے کر نہیں گیا وہ مسلمان نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا۔ تو ایمان کی نعمت جو ساتھ لے کر گیا در حقیقت کامیاب وہ ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ رشک کے قابل کون ہے؟ مالدار، خوبصورت، صحت مند، یا بینک بیلنس والا، کار والا؟ رشک کے قابل کون ہے؟ آپ نے عاجزی فرمائی، انکساری فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی الیاس قادری پر بھی رشک کرتا ہے تو نہ کرے۔ یہ آپ کی عاجزی تھی، یہ آپ کی انکساری تھی۔ آپ نے فرمایا کہ رشک کے قابل وہ ہے جو قبر میں ہے اور مسلمان ہے، اللہ 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 اللہ، کہ وہ اپنا ایمان دنیا سے سلامت جو لے کر چلا گیا نا، در حقیقت کامیاب وہی ہے جو دنیا میں نفس سے لڑتا رہا، رب کی فرما برداری کرتا رہا، گناہوں سے بچتا رہا، حرص سے بچتا رہا، لالچ سے بچتا رہا، جھوٹ، غیبت، چغلی سے بچتا رہا، عبادت میں جس نے زندگی گزاری۔ بزرگان دین کی زندگیاں آپ دیکھیں کہ خوف خدا میں گزرتی تھی۔ یعنی مومن جو ہے نا وہ کبھی بھی پرسکون در حقیقت ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر میرے متعلق کیا ہے، پتہ نہیں میرا خاتمہ کیا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے عبادت گزار، خود شیطان مردود کو ہم دیکھ لیں، تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کی عبادت کتنی تھی؟ 80,000 سال اس نے عبادت کی، چپے چپے پر اس کے سجدے اس نے کیے، جنت کا وہ خزانچی تھا، معلم الملکوت تھا، ہر آسمان پر جو ہے اس کے القاب تھے، کہیں اس کو عابد کہتے تھے، کہیں اس کو تقی کہتے تھے، کہیں کیا اور کہیں کیا، لیکن اس نے حکم الہی پر تکبر کیا، تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ کافروں سے ہو گیا، وہ جہنمی ہو گیا، ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، اس کی خوبصورتی جو ہے مسخ کر دی گئی۔ اب وہ ایمان کا دشمن ہے، وہ ہمارے ایمان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ شیطان کی کامیابی یہی ہے کہ وہ ایمان ہم سے لے لے، اس کی کامیابی یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا تو اس کے ساتھ سب جہنم میں جائے۔ تو اللہ والے جو ہیں وہ ایمان کی سلامتی کے لیے جو ہے بڑے فکر مند رہا کرتے تھے، جیسا کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوجوان کو ہنستے ہوئے دیکھا، تو آپ نے اس نوجوان سے فرمایا اے نوجوان کیا تمہاری روح قبض ہو گئی؟ کہا نہیں۔ کیا موت آ گئی؟ کہا نہیں۔ کیا قبر کی منزلیں طے کر چکے؟ کہا نہیں۔ کیا محشر کا حساب ہو گیا؟ نہیں۔ پل صراط پار کر لیا؟ نہیں۔ جنت میں چلے گئے؟ نہیں۔ جہنم سے بچ گئے؟ نہیں۔ ہنس کس بات پہ رہے ہو؟ اللہ اللہ اللہ، ابھی تو موت آنی ہے، ابھی تو روح قبض ہونی ہے، قبر کی منزلیں، یعنی ان پر خوف کا ایک غلبہ ہوتا تھا، آخرت کی ایک فکر ہوتی تھی، تو کسی کو ہنستے ہوئے دیکھا تو اس پر ان کو تعجب ہوا۔ تو مومن در حقیقت کبھی بھی پرسکون نہیں ہو سکتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن رو رہے ہیں، کسی نے کہا حضور آج تو عید کا دن ہے، عید کا بھی دن ہے، وعید کا بھی دن ہے، عید تو اس کے جو بخشا گیا، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ تو در حقیقت کامیابی یہ ہے کہ کوئی اپنا ایمان سلامت لے کر چلا جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حقیقت یہی ہے کہ بندہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے چلا جائے۔ جہاں ہم کلی کامیابی، حقیقی کامیابی کی بات کر رہے ہیں، وہیں پر جزوی کامیابی کی بھی بات کریں گے۔ آج ہم وہ داستان سنیں گے، اس بھائی کی داستان سنیں گے کہ جو دنیا میں آئے، آنکھ کھولی تو دنیا رنگ و بو کو انہوں نے دیکھنا شروع کیا، محسوس کیا، اور اپنی چاہت سے سفر کرنا چاہا تو سفر بھی کرتے رہے۔ تعلیم کے میدان میں گئے تو آگے بڑھنا شروع کیا، ایک بڑھنے کی جستجو تھی، آگے بڑھتے چلے گئے۔ لیکن جیسے ہی 8 کلاس تک پہنچتے ہیں تو اپنی روزمرہ جس طرح کی زندگی گزر رہی تھی ویسے ہی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اچانک ایک ایسا دن بھی آتا ہے اور وہ ایام بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ دن بدن اب پیچھے کی طرف ہونا شروع ہو گئے۔ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کس طرح حادثہ پیش آیا؟ اور کیوں یہ دیکھنے سے معذور ہیں؟ آج دیکھ نہیں سکتے، پیدا ہوئے ٹائم پیریڈ کچھ گزرا تو دیکھ سکتے تھے، لیکن اچانک
دن بدن پیچھے ہوتے چلے گئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم حیدرآباد سے آئے ہوئے اپنے اس مہمان کے ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ، ان سے سنتے ہیں ان کی داستان کیا ہے، کیسے یہ آنکھوں سے معذور ہوئے، کیا ہوا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں، محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی، تجھ سے بندھی سب ہو امید میری، محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی، تجھ سے بندھی سب ہو امید میری، معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حیدرآباد سے ہمارے محمد اعظم اتاری تشریف لائے ہیں۔ اعظم بھائی، آپ کو ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں، اللہ آپ کا آنا مبارک فرمائے۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا ہوا 8th کلاس تک کی جو آپ کی زندگی گزری ہے، آپ دیکھ سکتے تھے، چل پھر سکتے تھے، پھر یہ اچانک نظر کا نہ آنا یا بالکل نظر نہیں ہے، پہلے تو یہ ارشاد فرمائیں۔ رب کا بڑا شکر ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے وقت دیکھا، اور 8ویں کلاس تک میں نے نارمل پڑھا۔ اچھا، اس کے بعد یہ ایک RP بیماری کہلاتی ہے، یہ نسوں کی پرابلم ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ ایج کے ساتھ 90% تو یہ ہوتا ہے کہ نظریں ختم ہو جاتی ہیں، 10% پوری دنیا میں ایسے چانس ہوئے ہیں جن کی نظر واپسی آئی ہے، مگر وہ 10% بھی کہتے ہیں، مگر ہماری نالج میں ایسے پیشنٹ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے۔ تو آپ نے اس کے علاج کے لیے کچھ تگودو تو کی ہوگی؟ الحمدللہ میرے والدین نے اس معاملے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اعظم بھائی، ہوتا تو یہی ہے کہ جو میرا رب چاہتا ہے، جس طرح آپ نے کوشش کی، ہاسپٹل گئے، ہوا وہی کہ جو رب کو منظور ہے۔ کیا آپ اپنے رب کی رضا پر، رب کے فیصلے پر، رب کی قضا پر راضی ہیں؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، اس کا شکر جتنا ادا کروں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قابل آج کیا ہوا ہے کہ ماشاءاللہ میرے بچے ہیں، گھر ہے، ماشاءاللہ، نوکری ہے، کاروبار ہے، الحمدللہ، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے لائق نہیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اعظم بھائی کا ایک پیکیج ہم نے بنایا تھا، دیکھتے ہیں جی۔ معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں، محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی، تجھ سے بندھی سب ہو امید میری، محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی، تجھ سے بندھی سب ہو امید میری، معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں، محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی، تجھ سے بندھی سب ہو امید میری، محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی، تجھ سے بندھی سب ہو امید میری، معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں، رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا، رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، رزق حلال دے مجھے اے
सब हो उम्मीद मेरी, मोहताजी ना हो मेरे रब किसी की, तुझसे बंधी सब हो उम्मीद मेरी, माजूर हूँ मजबूर नहीं, माजूर हूँ मजबूर नहीं, मोहताजी ना हो मेरे रब किसी की, तुझसे बंधी सब हो उम्मीद मेरी, मोहताजी ना हो मेरे रब किसी की, तुझसे बंधी सब हो उम्मीद मेरी, माजूर हूँ मजबूर नहीं, माजूर हूँ मजबूर नहीं, माजूर हूँ मजबूर नहीं। आज़म भाई, अभी हमने पैकेज देखा है आपका, अल्लाह पाक से हम आफ़ियत का सवाल करते हैं। अच्छा, क्या कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कामयाब नहीं हूँ? हालांकि हमने पैकेज में देखा है माशाल्लाह आप अपना काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। मैंने पहले भी जैसे कहा, उस रब ने बड़ा करम किया हुआ है कि कभी मेरे को इस मामले में कभी फील नहीं हुआ कि मैं माजूर हो गया हूँ। अच्छा, एक जैसे नॉर्मल बंदा काम कर रहा था, मैं इसी तरीके से खड़े होकर काम कर रहा था। माशाल्लाह। तो आपकी जो दुकान है, इसमें आप अकेले हैं या साथ आपने वर्कर्स वगैरह रखे हुए हैं? यहाँ पर भी पूरी टीम है। अच्छा, पूरी टीम है। जी हाँ, माशाल्लाह। इंस्ट्रक्शंस, प्रोजेक्ट्स लेना, सामान की परचेसिंग करना, कराची से, लाहौर से, गुजरांवाला से, अच्छा, वो खुद मेरी डीलिंग होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह आज़म भाई के आपने देखा भी है, पैकेज भी देखा, फिर माशाल्लाह इनकी गुफ्तगू आगे बढ़ने के हवाले से, इसको हम जुज़वी कामयाबी कहते हैं। यहाँ पर क्या उन अफराद के लिए आप क्या इरशाद फरमाएंगे कि जो यहाँ पर आकर कहीं वो दिल छोटा कर बैठते हैं? अगर किसी को कोई उज़र लाहिक हो गया, अल्लाह पाक मेहरबानी फरमाए, किसी की नज़र कुछ वीक हो गई या कुछ जिस्मानी जो आज़ा हैं इसमें कुछ कमज़ोरी आ जाती है, बिल्कुल बिस्तर पर लग जाते हैं, क्या फरमाता है सब ऐसे अफराद के बारे में? क्या वो आगे नहीं बढ़ सकते? क्या वो कामयाब नहीं हो सकते? मुख्तलिफ कंडीशंस है इसमें ना। जी जी अब बाज़ तो जैसे बेचारे बिल्कुल बिस्तर से ही लग गए, जी, तो अब तो वो उठ ही नहीं सकता बंदा उठकर, लेकिन ज़ाहिर है कि हिम्मत तो उसको भी रखनी है। और हर चीज़ में अल्लाह पाक की हिकमत होती है, हर चीज़ में बेहतरी होती है ना। सही। बस ये तस्वुर तो बंदे का ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, अब वो बिस्तर से लग गया है या उसकी आंखें चली गई या पाँव से माजूर हो गया, हाथ से माजूर हो गया, अब अगर ये वावेला करता है, शिकवा करता है, शिकायतें करता है, शोर करता है, तो इसको क्या मतलब के मिलेगा ये सब करने का? हाँ, अगर वो सब्र करता है तो उसको इस पर अजर मिलेगा, जबकि शिकवा ना करे, शोर ना करे, वावेला ना करे। तो बंदे को चाहिए कि सब्र करे और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहे कि इसमें भी हिकमत है, इसमें भी बेहतरी है, हर चीज़ में बेहतरी होती है। ये जितने भी जो मासूर सुन रहे हैं या मदनी चैनल के वो नाजरीन जिन पर आजमाइशें भी आती है, मुसीबतें भी आती है, कभी ये चोट आ गई, कभी वो चोट आ गई, कभी कर्ज़ा हो गया, कभी जो है वो कारोबारी नुकसान हो गया वगैरह वगैरह, तो ये वाक़या जो ना, ये इसमें बहुत कुछ सीखने को इंशाअल्लाह उल करीम मिलेगा। इसको पेश नज़र रखिए, हर चीज़ में बेहतरी और हर चीज़ में अल्लाह पाक की हिकमत होती है। एक बादशाह था, सही, तो वो जो है अपने महल में बैठा हुआ वो सेब काट रहा था, उसका दिल हुआ सेब काटने का, तो उसने छुरी उठाई, सेब काटने लग गया। अच्छा, एक वज़ीर था, ये बादशाह उससे बड़ी मोहब्बत करता था, वो बड़ी हिकमत वाली बातें करता था, तो वो हमेशा यही कहता था कि जो होता है बेहतर होता है, इसमें अल्लाह की हिकमत है, इसमें बेहतरी है। अब वो बादशाह का जो है वो हाथ कट गया सेब काटते काटते, सही। तो अब बादशाह का हाथ कटा, लोग जमा हो गए, कोई पट्टी ला रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। अब ये खड़े खड़े कह रहा है कि अब ये लगा हिम्मत रखें, इसमें भी हिकमत है, इसमें भी बेहतरी है। अब जो इससे हसद करने वाले थे ना, उनको मौका मिल गया। वो कहते हुजूर ये तो आपकी जान का दुश्मन है, आपको चोट लगी है, अल्लाह और ये कहता है इसमें बेहतरी है। उसने कहा इसको उठाओ, बंद करो, उसको बंद कर दिया गया। अल्लाह अकबर। अब कुछ अरसे के बाद जो बादशाह जो है वो शिकार के लिए निकला, तो जब वो निकला तो शिकार करते करते वो बहुत आगे निकल गया, और जो इसके साथ थे वो काफ़ी पीछे रह गए। नहीं, रास्ता भटक गया एक तरह से, तो आदमखोरों की बस्ती में चला गया। जो इंसान खाते हैं, तो उन्होंने इसको पकड़ लिया, बोले तुम्हारी दावत हो गई, खुद आ गया।
اب یہ بڑے خوش جو ہے پورا ایک جلوس کے ساتھ اس کو لے کر گئے اپنے سردار کے پاس، اور مطلب کہ یہ بادشاہ میں یہ بندہ مل گیا ہے ہمیں، اور آج ہماری زبردست دعوت ہوگی، تو بڑی خوش تھے یہ لوگ۔ تو ان کا جو بادشاہ تھا یہ آدم خورہ کا، اس نے کہا کہ پہلے دیکھو یہ اپنی شرائط پر پورا اترتا ہے کہ نہیں، کیونکہ بندہ خانے کی ان کی اپنی بھی شرائط ہوں گی، تو اس بادشاہ کو کھانے کی بھی شرائط رکھی ہوئی انہوں نے رکھی ہوگی، ان کا اپنا ہوگا، تو اس بادشاہ کو پورا چیک کیا گیا نا، صحیح، تو اس کے ہاتھ میں وہی نشان تھا جو اس کو لگا تھا نا، انگلی جو کٹی ہوئی تھی، انگلی جو کٹی تھی، انگوٹھا جو کٹا تھا تو وہ نشان تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس کو تو نشان ہے، زخمی تھا یہ، نشان پڑا ہوا۔ اب ان کی شرائط میں یہ ہوگا کہ اس طرح کا کوئی ہوگا تو اس کو ہم نہیں کھا سکتے، تو اس کے عیبدار ہو گیا، عیبدار ہو گیا، تو بولے چھوڑ دو اس کو، سردار نے کہا اس کو چھوڑ دو، بادشاہ کو چھوڑ دیا گیا۔ اب بادشاہ کی سمجھ میں آئی وہ بات، اللہ، یہ جو انگوٹھا کٹنا در حقیقت جان کا بچنا تھا، ہے نا۔ اب وہ بھائی خوشی بادشاہ وہاں سے نکلا، جان بچ گئی، وہاں سے نکلا بھائی، اور بس اس کو افسوس بھی تھا کہ میں نے اپنے وزیر کو قید کر دیا۔ اب یہ بھائی پہنچا اور سب سے پہلے کہا کہ اس کو نکالو باہر، اس کو نکالا۔ پھر بادشاہ نے جو اس سے معذرت کی کہ واقعی تم صحیح کہتے تھے کہ اس میں حکمت تھی، کہ واقعی یہ میرا انگوٹھا کٹنا تھا، در حقیقت میری جان بچنی تھی، آگے یہ میرے ساتھ ہونے والا تھا، میں نہیں جانتا، میرا رب جانتا ہے، رب جانتا پھر بادشاہ نے کہا تم مجھے معاف کر دینا، تم بھی قید کر دیا، اتنے عرصے تم اندر رہے، تو کہتا ہے بادشاہ سلامت اس میں بھی حکمت تھی، میں قید تھا۔ بادشاہ نے کہا اس میں کیا حکمت تھی؟ کہا جب بھی آپ جاتے ہو میں آپ کے ساتھ ہی ہوتا تھا ہمیشہ، اب میں بھی آپ کے ساتھ پکڑا جاتا تو آپ کو تو نشان تھا، میں تو بے عیب تھا، مجھے کھا جاتے تھے، اس میں بھی میرے رب کی حکمت تھی۔ تو اگر کوئی بستر پہ پڑ گیا، کسی کو کوئی اس طرح کی آزمائش آ گئی، مصیبت آ گئی، لیکن مانگنی نہیں چاہیے، مانگنی چاہیے، ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم صبر نہیں کر سکتے۔ وہ تو ایک صحابی تھے کہ جنہوں نے سدا بہار بخار مانگا تھا، کیونکہ بخار کی فضیلت ہے، جب بخار کی تپش جو ہے وہ گناہوں کو جلاتی ہے، تو وہ صحابی نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے بخار دے، سدا بہار، تو ان کو بخار ہی رہتا تھا۔ پھر آپ نے یہ بھی دعا کی تھی کہ یا اللہ جب نماز کا ٹائم ہو اس وقت نہ ہو، عبادت کا ٹائم ہو اس وقت نہ ہو، تو اللہ پاک نے یہ بھی دعا قبول کی تھی کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو بخار اتر جاتا، آپ نماز پڑھتے، عبادت کرتے، پھر آپ کو بخار چڑھ جاتا۔ تو یہ تو صحابی تھے، لیکن ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو ہمیں مانگنی نہیں چاہیے، آ جائے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، اور صبر کا اجر کمانا چاہیے، کہ یہ نابینا ہے کوئی، یا ہاتھ سے معذور ہے، یا پاؤں سے معذور ہے، تو یہ جب تک ہے جب تک سانس میں سانس ہے، شفا بھی مل جاتی ہے، علاج بھی ہو جاتے ہیں، دعا بھی اللہ سے کرتا رہے آدمی، جنت میں کوئی بھی نابینا نہیں ہوگا، جنت میں کوئی بھی معذور نہیں ہوگا۔ اللہ کی رحمت پر نظر رکھے، اللہ کی رحمت پر نظر، آگے مستقبل جو آنے والا ہے وہ کتنا بہترین مستقبل آنے والا ہے، جی، کہ جنت میں کوئی، جس طرح آپ ایسے فرما رہے ہیں، نابینا نہیں ہوگا، اپاہج نہیں ہوگا، وہاں پر تو بوڑھا بھی نہیں ہوگا، کوئی جوانی ہوگی، سبحان اللہ، یہ اللہ پاک کی رحمتیں ہیں۔ جی، جنت میں راحت ہی راحت ہے، سکون ہی سکون ہے، چین ہی چین ہے، جنت میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ ہاں یہ حسرت ضرور ہوگی کہ دنیا میں نے وقت ضائع کیوں کر دیا، اس وقت میں بھی میں اللہ کا ذکر کر لیتا، اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لیتا، تلاوت کر لیتا، عبادت کر لیتا، کاش فضولیات پہ میں نے وقت نہ گزارا ہوتا، لغویات میں گزارا نہ ہوتا وقت، چوپالوں میں نے نہ گزارا ہوتا، اور اللہ کی عبادت کر لیتا، یہ حسرت تو ضرور ہوگی۔ بے شک۔ مدنی سیل کے ناظرین، یقیناً رکن شورا کی باتوں سے ہمیں کتنا پیارا یہ درس مل رہا ہے کہ کوئی مصیبت آ جائے، ابتداً تو مانگنی نہیں ہے، اللہ سے ہم عافیت کا ہی سوال کرتے ہیں، رب سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا ہی سوال کریں، یا اللہ دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ لیکن جب مالک کی طرف سے کوئی آزمائش آئی جائے تو صبر کرنا ہے، رب تعالیٰ تو آزماتا ہے اپنے بندے کو، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم تو آزمائیں گے تمہیں، مالوں کی کمی کے ساتھ بھی، اولاد کی مختلف اعتبارات سے اللہ پاک آزمائے گا، لیکن کیا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنانے کا حکم ہے کن کو؟ کہ جو صبر کرنے والے ہیں، صبر رکھیں، ہمت رکھیں، حوصلہ، اور یہاں پر بالخصوص وہ افراد جن پر کوئی معذوری آ چکی ہے وہ بھی صبر رکھیں، اللہ کی رحمت پر یقین رکھیں کہ مالک ضرور کرم فرمائے گا، جو آج دنیا میں ہمارے پاس یہ نعمت نہیں ہے اس کا بدلہ اللہ پاک جنت کی صورت میں عطا فرمائے۔ تو رب تعالیٰ کے خزانے میں کیا کمی ہے کہ اس کے بدلے اللہ پاک جنت عطا فرمائے؟ اگر ہم اس پر صبر کریں اور اس کا اجر ہمیں اللہ پاک قیامت والے دن بہت بڑا عطا فرمائے تو رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، رب تو عطا فرمانے والا ہے۔ بہرحال اعظم بھائی، اللہ پاک آپ پر رحمت کی نظر فرمائے، اور ہم سب پر اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ اچھا یہ ارشاد فرمائیں کہ جب پہلے کی زندگی آپ کی جب دیکھ رہے تھے اور اب کی زندگی جب آپ کو دکھتا نہیں ہے،
چھڑی کے سہارے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ تھوڑی سی پرابلمس تو آتی ہیں مگر بندے کو ہمت نہیں ہارنا چاہیے. کیا بات ہے. پرابلمس تو ایک معذوری ہے اپنی جگہ، مگر ہمت ہار دی تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے میں صبح اسکول جاتا ہوں، شام میں اپنا شاپ پہ ہوتا ہوں. آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ سر میری انٹر اچھا. انٹر ایجوکیشن ہے. ویسے میں نے اسپیشل ایجوکیشن میں ٹیلیفون آپریٹنگ، کمپیوٹر آپریٹنگ اور برائل کے موبلٹی کے کورس، موبائل آپریٹنگ کے کورس کیے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ. یہ بھائی صاحب کتنا پیارا یہ لیسن ہے ان افراد کے لیے کہ جو دیکھ نہیں سکتے. الحمدللہ ہمارا بھی دعوت اسلامی کا اسپیشل پرسنز کا ایک جو شعبہ ہے، بالخصوص جن کو نظر نہیں آتا ان کے لیے ہمارے جامعات المدینہ بھی ہیں اور مدارس المدینہ بھی ہیں. حفظ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، ناظرہ قرآن پاک، عالم بھی بنایا جا رہا ہے. اچھا کیا فرماتے ہیں ایسے افراد کو ابھی ماشاءاللہ جس طرح یہ اپنے کورسز بتا رہے ہیں، اپنی ایجوکیشن بتا رہے ہیں، اس معذوری کے بعد بھی ابھی ٹیچنگ بھی کرتے ہیں، اپنا بزنس بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اجتماع میں بھی آتے ہیں. اتنے سارے کورسز کیے، دعوت اسلامی کے ماحول سے بھی وابستہ رہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اجتماع میں بھی آ رہے ہیں. پھر ان کے مختلف کورسز بھی ہوتے ہیں، نماز کورس بھی ہوتا ہے. الحمدللہ مدنی قافلے بھی جو ہے وہ سفر کرتے ہیں. تو یہ واقعی ان کی ہمت ہے. یعنی اصل یہ ہے کہ بندہ غلام نہ بنے. غلام نہ بنے. مین چیز کیا ہے؟ کیا بات کہ بندہ غلامی قبول نہ کرے. اچھا غلامی صرف یہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ پہلے کے دور میں وہ غلام ہوتے تھے اور وہ بات ہوتی تھی. غلامی نفس کی بھی تو ہوتی ہے. یعنی مالدار ہو کر بھی بندہ غلام ہو سکتا ہے. بالکل. جس کی شہرت ہو وہ بھی غلام ہو سکتا ہے. جی ہاں، جس کے پاس عہدہ ہو وہ بھی غلام ہو سکتا ہے. کس کا غلام ہے؟ وہ نفس کا غلام ہے، وہ حرص کا غلام ہے، وہ لالچ کا غلام ہے. اللہ تو انہوں نے جو ہے یہ نہ کسی کی انہوں نے غلامی قبول نہیں کی کہ نہیں میں کر سکتا ہوں، اور یہ کرتے چلے گئے. جیسا کہ وہ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بادشاہ آیا اور کہا کہ میں آپ کو کچھ دینا چاہ رہا ہوں، قبول فرمائیں. تو ان بزرگ نے بڑا عجیب جواب دیا. کہا میں اپنے غلاموں کے غلام سے نہیں لیتا. اللہ. بادشاہ کو بولا میں اپنے غلاموں کے غلام سے نہیں لیتا. بادشاہ نے کہا میں کہاں غلام ہوں، میں تو بادشاہ ہوں. تو کہا کہ دیکھو تم حرص کے اور ہوس کے غلام ہو، اور حرص اور ہوس جو ہے نا یہ نفسانی خواہشات ہے، یہ میری غلام ہے. اللہ. تو میرے غلام کا جو غلام ہے اس سے میں نہیں لیتا. اللہ. کسی مطلب اس میں چوٹ ہے کہ بادشاہ تو اصل وہ ہے جو خودداری ہے، غنا تو وہ ہے جو قناعت ہے کہ اللہ جو دے اس پر صبر کرے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. تو ان کی خودداری دیکھیں، ان کی قناعت دیکھیں، اور ان کی ہمت اور ان کی محنت اور ان کی کوشش دیکھیں. کامیابی کی طرف بڑھنا. یہ آگے چلتے چلے گئے الحمدللہ. اور آج یہ بتا رہے کہ ٹیچنگ بھی کر رہے ہیں، اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں. کئی دیکھنے والے، سننے والے، بولنے والے، چلنے والے، صحت مند بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. بالکل. ہاں ان کا حوصلہ نہیں ہوتا. وہ اپنے نفس کے غلام ہوتے ہیں، وہ حرص کے غلام ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے غلام ہوتے ہیں، لوگوں کے مال پر جو ان کی نظر ہوتی ہے. نہیں، لوگ جس کے پاس جو کچھ ہے اس سے مایوس ہو جاؤ، یہ سب سے بڑا بادشاہ. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے گفتگو رکن شورا کی گفتگو بھی سنی، ہمارے اعظم بھائی بھی بیان فرما رہے ہیں. آئیے ان کے حوالے سے کچھ تاثرات دیکھتے ہیں. میرا نام ایاز خان ہے اور میں اعظم بھائی کا دوست ہوں اور پڑوسی بھی ہوں. اعظم بھائی اسکول ایجوکیشن انہوں نے نظر آتا تھا جب تک ان کو 8ویں کلاس تک انہوں نے تعلیم حاصل کری. اس کے بعد اسپیشل اسکول سے میٹرک اور انٹر کیا. اس کے بعد انہوں نے اسپیشل اسکول میں ہی ٹیچنگ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ان کی شادی ہوئی. شادی کے بعد جو ہے ماشاءاللہ 2 بچے ہیں ان کے. نظر نہیں آتا تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے سولر کا کام اسٹارٹ کیا. آج ماشاءاللہ سے اپنی دکان لے کے بیٹھے ہیں اور چلا رہے ہیں، اور سولر پروجیکٹ بھی انسٹالیشن کرتے ہیں. اور ان کے ساتھ میں انجینئرنگ کا کام کرتا ہوں. اور الحمدللہ یہ کہیں پر بھی محسوس نہیں کرتے کہ میں نابینا ہوں یا میں کمزور ہوں. عام انسانوں کی طرح یہ کام کرتے ہیں اور قدم بہ قدم یہ اپنے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں. کہیں پر بھی مجبور نہیں ہوتے. یہ الحمدللہ ان کا دل سے بڑے اچھے بندے ہیں ماشاءاللہ. نرم دل آدمی ہیں اور بہت خیال کرتے ہیں دوسروں کا. اور ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتے ہیں، رمضانوں میں اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں الحمدللہ. اور دینی ایکٹیویٹیز میں بھی ان کا کافی عمل دخل ہے ماشاءاللہ، جاتے آتے ہیں. اور ان کے بڑے بھائی ہیں ایک فیملی ممبر میں جو نابینا ہیں، اور ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. یہ کسی کے آگے الحمدللہ محتاجی محسوس نہیں کرتے، نہ محتاج ہیں کسی کے، اپنا کام خود کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ان کے حق میں ہمارے لیے دعا ہے. اعظم بھائی ماشاءاللہ ہم نے تاثرات سنے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اعظم بھائی آخر میں یہ فرما رہے ہیں کہ آپ مدد بھی کرتے ہیں. کس اعتبار سے آپ مدد کرتے ہیں؟
اس رب کا بڑا کرم ہے، اس نے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دینے والے بنائے ہوئے، لینے والے نہیں بنائے ہوئے۔ کیا بات ہے، زبردست۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ اللہ تعالیٰ پاک، زندگی میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ دینے والا رکھے، لینے والا نہ بنائے۔ آمین آمین آمین۔ کبھی ویسے ذہن میں آتا نہیں ہے، کبھی آیا ہو جب 8th کلاس کے بعد جب نظر گئی تھی تو کبھی ذہن میں آیا نہیں تھا کہ یار میں بس میرا خیال اب کچھ بھی نہیں کر سکوں گا، مانگنے پر آ جاؤں گا؟ الحمدللہ میرا فیملی بیک گراؤنڈ اچھا رہا اور والدین کی تربیت اچھی رہی۔ ماشاءاللہ۔ یہ اس میں مین کردار آپ کی گیدرنگ اور سب میں پہلے کردار والدین کا ہوتا ہے۔ صحیح۔ ایسا دو باتیں ہیں جو اعظم بھائی کی بات سے میں لے رہا ہوں۔ ایک تو والدین کی تربیت، اگر بچہ معذور ہوا ہے، معذور ہو گیا ہے یا پیدائشی معذور تھا، جی ایک تو اس میں والدین کی تربیت کا بہت بڑا کردار ہے۔ اگر والدین چاہیں کہ وہ اپنے بچے کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی تربیت نہ دیں تو بچہ جب بڑا ہوگا تو خوددار ہوگا۔ ایک دوسرا جو بات کر رہے تھے گیدرنگ کی، دوستی یاری بھی ایسا کہ جو دینی ماحول والے دوست ہوتے ہیں، گیدرنگ اچھی ہو، دوست اچھے ہوں، وہ اس طرف ہمیں لے کر جاتے ہیں کہ ہم مانگنے کی طرف نہ جائیں بلکہ کام کاج کی طرف جائیں۔ اصل میں ماں باپ بھی جو ہے عموماً مانگنے کی تو ترغیب یوں نہیں دلاتے نا، ہر ایک تو نہیں دلاتا ہوگا۔ عموماً جو ایک سفید پوش لوگ ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کی ترغیب نہیں دلاتے۔ ہم نے دیکھے جتنے بھی سلسلے کیے اور جتنے بھی اس طرح کے ہمارے پاس آئے تو یہ وہی لوگ تھے کہ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں حوصلہ دیا۔ اب اعظم بھائی سے بھی پوچھو گے تو اعظم بھائی بھی یہی کہیں گے کہ ماں باپ نے اس چیز کی ترغیب نہیں دلائی۔ 14 سال کی عمر میں ان کی یہ کیفیت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ 14 سال تو ایک طرح سے چھوٹی عمر ہے نا، وہ اتنی بڑی تو عمر ہم نہیں کہیں گے، تو ماں باپ کہہ سکتے، لیکن نہیں، ان کو ہمت ماں باپ کی طرف سے ملی ہوگی نا۔ پھر الحمدللہ خوش نصیبی سے دعوت اسلامی کا ماحول مل گیا۔ الحمدللہ یہ ماحول کی برکت ہوتی ہے کہ مزید اس میں ذہن بنتا ہے، حوصلہ بنتا ہے، اور بندہ یہ اس چیز میں اس کو صبر ملتا ہے کہ واقعی یہ اللہ کی حکمت ہے، ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اور اصل تو ہماری آخرت ہے اور آخرت کو ہمیں بہتر کرنی ہے۔ تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے یہ چیزیں ملتی ہیں، اور جتنے بھی آئے ہمارے پاس تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو حوصلے کی بات کی تو یہ سب کے سب اس مدنی ماحول سے وابستہ تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو حقیقی کامیابی جو ہے وہ ان کو الحمدللہ دین، اسلام، شریعت بتاتی ہے، سنت بتاتی ہے کہ بھائی حقیقی کامیابی کیا ہے۔ ورنہ دنیاوی اعتبار سے جو کامیابی کے معیار رکھے جاتے ہیں اور جو یہ موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں، یہ جو ورک شاپ لگاتے ہیں اور یہ سکھاتے ہیں، تو یہ مال کمانا سکھاتے ہیں، مال کی بات کرتے ہیں کہ مال کماؤ، تو کامیابی مال کمانا ہے، کامیابی شہرت پانا ہے، کامیابی تم کو کوئی عہدہ مل جائے، یہ کامیابی۔ پھر 50-100 لوگوں کی مثالیں یہ سامنے دے رہے ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ اکثر دنیا تو پھر ناکام ہو گئی، سارے تو مالدار نہیں ہیں، غریب زیادہ ہیں۔ دنیا بھر کو آپ دیکھ لیں، شہرت والے کتنے لوگ ہیں دنیا بھر میں، آپ دیکھ لیں عہدوں والے کتنے، عہدوں جو مین اس طرح کی پوسٹوں کی جو سیٹ ہوتی ہے وہ کتنی سیٹیں، یہ میں پہلے عرض کر چکا۔ تو یہ ان کو یہ 10-50-100 لوگوں کی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ یہاں یوں تھا، یوں چلا اور یوں پہنچ گیا۔ او بھائی 7.9 ارب لوگوں میں آپ یار 7 آدمی کی بات بتاتے ہو، 10 آدمی کی بات بتاتے ہو، بقیہ یہ 7.5-8 ارب لوگ گئے کدھر؟ جی ایک بات ہے نا، یہ کہنے والی بات ہے۔ تو یہ سکھایا جاتا ہے، جبکہ دین، اسلام، شریعت مال، شہرت اور عہدے کی محبت کی مذمت کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں وہ تباہی نہیں مچاتے جو تباہی حب جاہ اور مال، یعنی مال کی محبت، شہرت کی محبت مومن کے دین میں مچاتی ہے۔ یعنی 2 بھوکے بھیڑیے ہوں اور ان کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ کیا حال کریں گے؟ کتنی بکریوں کو ہلاک کر دیں گے، کتنی کو زخمی کر دیں گے۔ تو یہ وہ تباہی نہیں مچائیں گے جو مومن کے دین میں مال کی محبت اور شہرت کی محبت تباہی مچاتی ہے۔ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ فرمایا کہ جس کے پاس مال ہو اور خالص مال ہو، ذرہ برابر بھی آمیزش نہ ہو مال میں، حرام کی، خالص حلال مال ہو، اس کا بھی عبادت میں دل نہیں لگے گا۔ اللہ اکبر۔ کیوں نہیں لگے گا؟ کیونکہ اس کو خوف ہوگا مال لٹ جائے گا، چوری ہو جائے گا، میرا اسٹاف میرے ساتھ خیانت کرے گا، میرا جو پارٹنر ہے یہ مجھے دھوکہ دے سکتا ہے نا۔ تو یہ نماز میں بھی اس کی توجہ وہیں پر ہی ہوگی نا، مال کی، تو اس کا عبادت میں دل نہیں لگے گا۔ تو یہ مال ہے۔ اچھا شہرت، حب جاہ، یہ کیا ہے؟ کسی کے دل میں مقام بنانا، کہ میرا دل میں مقام بنا رہے، میری عزت رہے۔ اب ایسا آدمی حق سے ہٹ جاتا ہے، حق نہیں بولے گا۔ کیوں نہیں بولے گا؟ اگر میں بولوں تو ناراض ہو جائے گا، اس کے دل سے مقام میرا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کے دل میں مقام بنانا ایسا ہے
کہ سمندر کی لہر پر عمارت قائم کرنا. اللہ اکبر. سمندر کی لہر پر عمارت کیسے قائم ہوگی؟ اس کو قرار ہی نہیں ہے. تو دل جو ہے قلب منقلب ہوتا رہتا ہے. یہ ہانڈی کے ابلنے سے زیادہ تیزی سے بدلتا ہے. اللہ یعنی اس کی مثالیں دی گئی نا کہ کسی گراؤنڈ میں جو ہے وہ کبوتر کا پر ہو اور تیز ہوا چل رہی ہو تو وہ کتنی تیزی سے وہ پر کلا بازی کھائے گا. اس سے تیزی سے دل بدلتا ہے. اللہ اکبر. تو اس دل میں مقام کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ انسان تھوڑی دیر کے لیے تو بڑی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے, بڑی عزت کر رہا ہوتا ہے, اور کچھ دیر میں آپ دیکھیں تو ہائے ہائے کر رہا ہوتا ہے. یعنی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ آپ 99 ٹائم مثال کے طور پر کسی پر شفقتیں انڈیلو, یعنی سمجھو اس پر شہد کی بالٹیاں انڈیل دو, اتنی شفقتیں دے دو, اتنی نرمی کر لو, اور ایک ایسی بات کر لو جو اس کے مزاج کے خلاف ہو, وہ 99 بھول جائے گا, ایسے ہی وہ ایک یاد رہے گا. یعنی آپ پلیٹ سے کسی کو لقمے کھلاؤ, پوری پلیٹ کھلا دو, اپنے ہاتھ سے کھلاؤ تربتر لقمے, پھر منہ پہ پلیٹ مارو تو وہ لقمے بھول جائے گا, اس کو پلیٹ یاد رہے گی کہ یہ لوگ ہیں, یہ دنیا ہے. ایسے ہی ہے کہ یہ اور عہدوں کے لیے پھر آپ دیکھیں یہ تینوں چیزیں بات چلی نا, اور عہدوں کے لیے چلیں تو آپ اس میں کتنے مطلب کہ ظلم کرنے پڑتے ہیں, کتنی زیادتیاں کرنی پڑتی ہے. تو آپ دیکھو تو بھئی جو وہ رشوت کا لین دین ہوتا ہے, کتنوں کی ٹانگیں کھینچنی ہوتی ہے, کتنوں کے حق دبانے کے بعد کہیں جا کر عہدے ملتے ہیں. یہ سب کام پھر گناہوں میں بندے کو لے کر جاتے ہیں, اس سے آخرت برباد ہو جاتی ہے. تو اصل کامیابی یقین مانے وہ یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, اس کا محبوب راضی ہو جائے, نفس کی غلامی نہیں ہونی چاہیے, بندہ خوددار ہو اور پل صراط پار کر جائے. اصل کامیابی یہ ہے. جنت میں چلا جائے, اصل کامیابی یہ ہے. بے حساب جنت میں داخلہ مل جائے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. آمین. مدنی چینل کے ناظرین, واقعتاً حقیقی کامیابی یہی ہے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے, اور اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو. آخر میں اعظم بھائی سے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہم کچھ پیغام لیتے ہیں. اعظم بھائی کیا فرماتے ہیں آپ مدنی چینل کے ناظرین کو, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مدنی چینل کے ناظرین کو میں پیغام دوں گا, جو بھی معذور ہیں ان کو پیرنٹس کے تھرو یا ہمارے جو نگران ہیں ان کے تھرو ان کو آگے لایا جائے. صحیح. پیرنٹس ان کی ہمت دلائیں. نگران ہمارے ماشاءاللہ ویسے جامعۃ المدینہ ہمارا قائم ہو چکا ہے حیدرآباد میں, تو ان کے تھرو ہم آگے آئیں گے تو لازم سے آتے کوئی معذور مجبور نہیں رہے گا. 5 مدارس المدینہ جو ہے حفظ و ناظرہ کے قائم ہوئے, اور الحمدللہ کئی نابینا جو ہے اس میں حافظ بنے ہیں, اور ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے کئی جامعۃ المدینہ بڑھانے, ہر بڑے شہر میں جو ہے وہ جامعۃ المدینہ ہمارا ہونا چاہیے. مدرسۃ المدینہ حفظ و ناظرہ کا نابینا کا یہ ہونا چاہیے ہمارے اہداف میں بھی, اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے اربوں روپے کا خرچہ ہے, تو اس میں بھی ہمیں تعاون کرنا چاہیے. اسپیشل پرسنس ڈپارٹمنٹ یہ دعوت اسلامی کا اہم ترین شعبہ ہے, تو اس میں جو جامعۃ المدینہ ان نابینا کے لیے بنانا چاہتے ہیں یا مدرسۃ المدینہ بنانا چاہتے ہیں اور خدمات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ضرور رابطہ کریں دعوت اسلامی کے, اور اس میں آپ کے نمبر وغیرہ اور یہ اکاؤنٹ نمبر وغیرہ بھی چل رہا ہوگا, آپ دیکھیں تو انشاءاللہ الکریم آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ ہو جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا بڑا ہی بہترین شعبہ اسپیشل پرسنس ڈپارٹمنٹ, اس کا ایک کام ہم دکھاتے ہیں. آئیے شعبے کا ہم ایک کام دیکھتے ہیں. کائنات کی رونقوں کو ملاحظہ کرتی حسین اور دلکش نظاروں سے محظوظ ہوتی یہ آنکھیں اللہ کا انعام ہے, لیکن ایسے بھی افراد ہیں جو اس نعمت سے محروم ہماری توجہ اور شفقت کے طلبگار ہیں. بینائی سے محروم نابینا افراد کے لیے دعوت اسلامی ایک امید کی کرن, ان افراد کو تعلیم و تربیت کے بہترین مواقع فراہم کرنے کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبہ اسپیشل پرسنس ڈپارٹمنٹ کے تحت مدرسۃ المدینہ برائے نابینا افراد قائم ہے, جس میں نابینا افراد کے طعام و قیام کے ساتھ ساتھ انہیں حفظ قرآن بھی کروایا جاتا ہے. نیکی کے اس سفر میں رہیں قدم با قدم دعوت اسلامی کے سنگ. آئیے اشاروں کی زبان سیکھیں. جی ہاں, دعوت اسلامی کے شعبہ اسپیشل پرسنس ڈپارٹمنٹ کی شاندار پیشکش اسپیشل پرسنس موبائل ایپ, جس میں اشاروں کی زبان کا کورس 3D اینیمیشنز کے ساتھ شامل ہو چکا ہے. تو آج ہی ڈاؤن لوڈ کیجئے اسپیشل پرسنس موبائل ایپلیکیشن. مدنی چینل کے ناظرین, پیغام بھی سن لیا, اعظم بھائی کا بھی, رکن شورا نے بھی جو فرمایا ہے, اللہ پاک ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے رب کا شکر ادا کیجئے, اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں صحیح سالم بنایا ہے, لہٰذا
عبادت کیجئے، نیکی کے کاموں میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیے اور اپنی زندگی کو حقیقی کامیاب کرنے کی کوشش کرے. دنیا میں رہ کر ہم اپنی آخرت کو بہتر بنائیں گے جبھی ہمیں حقیقی کامیابی نصیب ہوگی. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی، تجھ سے بندھی سب غم